पुलिस, जुराइम और अदालती निज़ाम। इंसाफ ढूंढने वालों को कब मिलेगा इंसाफ? इंसाफ की आखिरी दहलीज और उम्मीद की आखिरी किरण। क्या गरीब को इंसाफ मिल सकता है? आवाम की दाद रसी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम और आप लेकर आपकी खिदमत में हम एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको बताते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ पाकिस्तान में होने वाले जो भी वाक़यात आजकल हो रहे हैं उनके हवाले से तज़किरा करते जाते हैं और बताते जाते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे सियासी लोग और दानिश्वर जो है हमारे प्रोग्राम में बेपर पर होते हैं। जैसे कि आप भी हमारा ये लाइव शो देख रहे हैं नाज़रीन, आपने देखा कि आज एक खबर बहुत ज़्यादा हॉट हुई है। एक 7 साला बच्ची कसूर में उसको अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उसको रेप किया गया और रेप करने के बाद उसको कत्ल करके फेंक दिया गया। यानी एक दरिंदगी की इंतहा जो है उसको क्रॉस किया गया। उसके बाद कसूर में जो लोग थे वो सड़कों पर आए और बड़ी तादाद में उन्होंने टायरों पर आग लगाई और यहाँ तक फिर मजबूरन जो वहाँ के डीपीओ थे उनको पुलिस तलब करना पड़ी। पुलिस के कंट्रोल में न रहा तो रेंजर को तलब करना पड़ा और रेंजर के आने के बाद वहाँ के हालात काफ़ी हद तक कशीदगी जो है वो कंट्रोल में है। और लेकिन इसके बावजूद भी अभी 2 अफराद वहाँ पर इस वाक़े के अंदर कत्ल हो चुके हैं। और जबकि बच्ची की जो वालदा है उनका ये कहना है कि वो किसी भी सूरत उस वक्त तक अपनी बच्ची का जनाजा नहीं उठाएंगी जब तक हुकूमत उन कातलों को कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचाएगी। जबकि उनका ये कहना भी है कि जाती उम्रा के अंदर सिक्योरिटी जो है वो बेतहाशा लगाई गई है और हम गरीबों को जो है हम कीड़ों मकोड़ों को कोई पूछता नहीं। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जितने भी कसूर वैसे भी वाक़यात के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये कसूर में पहले भी बहुत सारे ऐसे अगवा और कत्ल के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। नाज़रीन, इसके साथ आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे ज़हरी हुकूमत के हवाले से कि बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत किस तरह टूटी और किन जो हालात का जो है वो सामना करना पड़ा। हमारे साथ 2 मेंबरान असम्बली बेपर पर मौजूद होंगे। फिर इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है इमरान खान की शादी के हवाले से। फिर उसके बाद में जो है वो 17 जनवरी को ताहिर कादरी साहब एक बहुत बड़ा जुलूस जलसा जो है वो इमरान खान राना सनाउल्लाह खान और वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो हैं उनके जो है इस्तीफ़ा ना देने की वजह से वो सड़कों पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा खौफनाक धमाका हुआ जिसकी वजह से 7 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। बड़ी अफसोसनाक बात है। हम इन पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ हैं हमारे बड़े अच्छे पुराने दानिश्वर और साथी हैं और आप बड़े मारूफ तजिया निगार भी हैं और आप बहुत सी सियासी पार्टियों को सर्व कर चुके हैं और इस वक्त भी सियासत के साथ बड़ा गहरा लगाव रखते हैं। उनका नाम है इकबाल लखवेरा। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम काज़मी साहब। इकबाल साहब, ये बताइएगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इस मुल्क के अंदर, सियासी सूरत हाल, उस हवाले से एक तजिया निगार की हैसियत से आप क्या देखते हैं? एक तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला और दूसरी जानिब जो है इमरान खान साहब अपनी शादियों पर शादियां करते चले जा रहे हैं और ताहिर कादरी साहब जो हैं वो एक अलग रूट लेकर जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए काज़मी साहब, बात यह है जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान के सियासी हालात का, ये बात समझ से बालातर है कि जब भी हमारे सियासतदान हुकूमत में आते हैं वो अपने किए गए वादों पे ना तो कायम रहते हैं ना उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो अपनी ज़ातियात और ज़ाती मनफियत के लिए जितनी जिद्दोजहद उनसे हो सकती है वो करते हैं। अब आप ये देखिए कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, मियाँ नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद ये साबित होता कि वो माशाअल्लाह बड़े तजर्बाकार हुक्मरान हैं और उनके अहद हुकूमत में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जाते जो हमारे मुल्की अवाम और मुल्की इस्तेहकाम के लिए बारावर साबित होते। लेकिन दुख की बात यह है कि मुल्की और कौमी मसाइल पे सोचा नहीं जाता। ज़ाती मनफियत और अपनी बेहतरी और अपने लिए जल्ब ज़र की एक ख्वाहिश ऐसी होती है
کہ وہ بس اپنے اس کام میں مصروف رہتے ہیں اور جو ہمارے قومی مسائل یا ملکی مسائل ہوتے ہیں اسے پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ جیسا آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نکالا، اب یہ بات دیکھیے، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ایک وزیر اعظم اگر کوئی بات کرے یا وہ سیاستدان ہو، ایک پارٹی کا قائد ہو، سیاست کے اصول ہیں، ایک مسلمہ اصول ہوتا ہے جس کے تحت کسی بھی سیاسی پارٹی کا قائد یا وزیر اعظم یا حکومت کا سربراہ یا ملک کا سربراہ بولتا ہے، اور اس سے جھلکنا چاہیے کہ یہ کوئی بڑی شخصیت بول رہی ہے۔ اقبال صاحب، اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر 300 ارب کی کرپشن کا الزام ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ آخر کیوں اپنے اس جو ہے اسٹیپ سے پیچھے کیوں نہیں جا رہے؟ کیا بات ہے؟ سر، ان کو اصول سیاست کے ابلاغ کا ہی نہیں پتہ، ABC کا ہی نہیں پتہ۔ دیکھیے دوسرے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں، یعنی اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا ریل کا حادثہ ہو تو وہاں کا وزیر ریلوے فوراً مستعفی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یعنی اس سے بڑی کیا میں کہتا ہوں کہ وہ ہے نا، بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک سارا ان کو کیا کہہ رہا ہے، وہ ان کا کیوں نکالے والا جملہ جو ہے وہ ایک لطیفہ بن گیا، زبان زد عام ہو گیا، اور پھر بھی وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا کہ حکومت ہم خود چھوڑ دیں، یہ حکومت انہیں خود چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ وہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار نہیں دیا۔ دیکھیے آپ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو یہ خود ہی کہہ دیتے کہ مجھ پہ اگر اعتماد نہیں تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں اپنی حکومت بھی ختم کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کو دوبارہ انتخابات کرانے پڑتے یا کوئی حکومت ترتیب دینی پڑتی قومی، اس کے دوران یہ اپنا سیاسی جو سلسلہ تھا اسے اور مضبوط کر لیتے، مگر نہ کچھ نہیں کیا انہوں نے، اب بلکہ سیاسی نقصان کیا، خود کا سیاسی نقصان کیا، کیونکہ ان میں سیاسی بصیرت ہی نہیں ہے۔ جب آپ میں بصیرت نہیں ہے، میں اگر آپ یہ کہیں، دیکھیے آپ کا ماشاءاللہ یہ چینل بڑے دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا، میں ایک سوال کرتا ہوں، مسلم لیگ نون کے عہدیداروں سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے میاں نواز شریف کے 4 سالہ وزارت عظمیٰ کے دور کا کوئی ایک کام بتا دیں کہ جی یہ کام انہوں نے کیا جو ملک اور قوم کے لیے کیا، اور اگر کاروبار کا دیکھا جائے تو انہوں نے دنیا کے کتنے ملکوں میں کاروبار پھیلا دیا۔ لیکن لکھویرہ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، وہ آپ نے بڑا اچھا یہ بات کی، اور میرے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان 4-5 سالوں کے ٹینڈر اوور کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے عوامی مفاد نظر آ رہا ہو۔ عوامی مفاد تو نظر نہیں آتا، ان کے اپنے مفادات نظر آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی اورنج ٹرین کیا یہ قوم صحت اور تعلیم اور دیگر معاملات کو ہٹا کر اورنج ٹرین کی اہل تھی جس کے اوپر اتنی ہیوی رقم لگا دی گئی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر گزارش یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جیسا خود آپ نے ابھی خود کہا، صحت اور تعلیم یہ وہ 2 ابتدائی اور فلاحی منصوبے ہوتے ہیں جو کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہوتا ہے، ان کی ترجیحات میں یہ دونوں منصوبے شامل ہوتے ہیں۔ کر رہا تھا کہ ان میں بصیرت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو منصوبے کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں اولین ہوتے ہیں وہ ہے صحت اور تعلیم، اور جہاں تک تعلیم کا سلسلہ ہے تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ تعلیم کا ہمارا جو مذہب ہے وہ تو شروع ہی اسی سے ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اللہ کے نام سے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی۔ تعلیم تو اسلام کا بنیادی اور پہلا فرض ہے سر۔ اب آپ یہ دیکھیں جو رسالت مآب نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے پیش نظر رکھ کے آپ دیکھیں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا
اور دوسرے دن وہ جب اپنے جا کے کاروبار شروع کرنے لگے، دکان کھولنے لگے، تو حضرت عمر تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر اب آپ نے دکان نہیں کھولنی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا اب تم حاکم ہو، اب تم تاجر نہیں رہے، اور آپ کیا کرو گے کہ آپ جو لوگ ہیں، آپ خلیفہ ہو، حاکم ہو، اب لوگ آپ کو آپ کے پاس آپ کے پاس آ کے خریداری کریں گے، آپ سے سودے کریں گے، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر آپ ڈھلتے جائیں گے، اور حاکم کے بجائے آپ کو بھی ان کی خوشنودی مطلوب ہوگی کہ آپ کے وہ گاہک ہوں گے، کسٹمر ہوں گے، تو اس لیے آپ یہ دکانداری نہ کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں کھاؤں گا کیسے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اچھا تو پھر میرا ایک مزدور کا وظیفہ مقرر کر دو جو ایک مزدور کو ملتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، مزدور کی آمدن وہ وظیفہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، ہم آپ کو زیادہ دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کیوں؟ مزدور بھی تو میری طرح انسان ہے، اگر مزدور کا اس وظیفے میں گزارا نہیں ہوتا تو میرا کیسے ہوگا؟ اچھا تو آپ پہلے جی ان کی مزدور کی تنخواہ بڑھائیں جی اور پھر میری تنخواہ بڑھائیں۔ اس پہ حضرت عمر نے ایک بڑی کمال کی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جس ملک کا سربراہ تاجر ہوگا وہ ملک دکان بن جائے گا، سپر مارکیٹ بن جائے گا۔ بالکل یہ وہی بات ہے اقبال صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ تاجروں کے ہاتھ آ گیا، اور جبکہ اس ملک کو چلانے کے لیے جو لوگ چاہیے تھے وہ اور طرح کے لوگ تھے۔ اب یہ بتائیے گا کہ ابھی بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ بلوچستان اسمبلی کے اندر جو ابھی حالات چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا اب دوبارہ سے پھر کہنے کو یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی کی حکومت ہوگی، اور ایک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی لگتی نظر آ رہی ہے۔ سر گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں ڈھیٹ ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ اپنے تازہ موجودہ وزیر اعظم کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف سے پوچھے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم اس طرح کا بیان دے، یعنی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ بھائی ایک بندے کو سپریم کورٹ نااہل قرار دے چکی ہے، آپ اسے اہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کی بصورت دیگر آپ سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسے نااہل قرار دیا، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی مرضی کے بغیر کر ہی نہیں سکتا، ان سے پوچھ کے کرتا ہوں۔ یہی صورتحال اب اقبال صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے رانا ارشد صاحب لائن پر آئے ہیں، مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک قصور کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ، وہ ایک بچی کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ریپ کرنے کے بعد اس کی لاش کو پھینک دیا گیا، اور اس حوالے سے قصور کے اندر بہت بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ تمام میڈیا کی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ اس خبر کو چلا رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کہنے میں یہ بات آتی ہے اس سے قبل بھی قصور کے اندر اور بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن قصور ایک ایسا ایریا ہے جو غالباً جو آپ ہی کے رانا فیملی سے رانا اقبال صاحب کی کانسٹیٹیوشن میں اس میں آتا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سیاسی تعیناتیاں پولیس والوں کی کب تک جاری رہیں گی؟ انہی پولیس زیادتیوں کی وجہ سے، یہ تعیناتیوں کی وجہ سے، اور بہت سارے جو ہے پنجاب کے شہر ہیں ان کے اندر ایسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اور ابھی وزیر اعلیٰ بھی غالباً جانے والے ہیں یا پہنچ گئے ہوں گے یا کل پہنچیں گے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا انسٹینس ہے؟ کیا ملزمان کو کیا فکردار تک پہنچایا جائے گا، یا وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا، پکڑنے کے بعد جیل بھیج دیا جائے گا اور کیس ختم ہو جائے گا؟